अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पीपीएससी के थ्रू लेक्चरशिप की सीट्स आने वाली हैं। और चूँकि उर्दू के हवाले से मुझे काफ़ी मालूमात भी हैं और मैंने मास्टर भी किया हुआ है और मैं तदरीसी फ़रज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ, तो इस हवाले से मैं आपको लेक्चरशिप उर्दू की जो तैयारी है वो कैसे की जाएगी, इस हवाले से मैं आज आपको एक वीडियो जो है, एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो, और उसमें मालूमात भी हैं और उसमें ये भी बताया गया कि कौन से पोइट्स जो हैं, कौन से शुअरा जो हैं, उन शुअरा का एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं पीपीएससी उर्दू लेक्चरशिप के पेपर में आने वाले, उसके हवाले से पूरे आप क्वेश्चन आंसर्स और उनके क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उर्दू अदब के हवाले से पेपर के अंदर आने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपको पता है कि ये उर्दू जो है, ये तुर्की के लफ्ज़ उर्दू औरदा, औरादा और अरदाओ, और अरदाओ अरदाओ के मैंने दो दिल भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो है वो डेफिनीशंस की गई हैं। और उर्दू बदार जो है वो फ़ौजी छावनी को भी कहा जाता था मुग़लों के दौर में। और उसके अलावा जो है उर्दू जो है ये मखलूत ज़बान है, इसमें दूसरी ज़बानों के जो अल्फाज हैं वो इसके अंदर मिनल मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है कि ये जो लेक्चरशिप का पेपर होता है इसमें कंसेप्चुअल पेपर होता है। जिस बंदे ने मास्टर में एक दिलचस्पी के साथ मेहनत की होती है और उसके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी लिटरेरी टर्म्स जो हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन स्ट्रांग होती हैं और उसे हर हवाले से मालूमात होती है, तो वो इस पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है। और ज़हरन, और दूसरी बात होती है इंसान के अंदर अपनी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर कितनी पावर है, क्रिएटिविटी पावर है, और आपको कितनी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट से, इस हवाले से जो है ना वो इंसान आगे जा सकता है। और ये चीज़ होती है। और इंटरव्यू के अंदर आपके जो अंदर एक नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट के हवाले से, वो उगल कर आना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। और जब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करे तो आपको आंसर जो है वो अच्छे तरीके से देना चाहिए। और जो रिटन पेपर होता है वो सबसे पहला मरहला होता है लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स के लिए। तो रिटन पेपर में चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25, यानी अगर आपके जो है एक क्वेश्चन गलत होगा, जो आपका सही क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर दिया उसमें से 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आपके 4 क्वेश्चन 0.25 नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा। तो इस हवाले से जो स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं, स्कोरिंग जो होती है, मार्क्स जो होते हैं, वो जितने कोई ज़्यादा लेता है उसकी परसेंटेज जितनी अप होती है रिटन पेपर में, उसको इंटरव्यू में आसानी भी होती है और मेरिट में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उर्दू पेपर जो है लोग उर्दू को लाइट लेते हैं और जिस लोग समझते हैं कि ये उर्दू है खैर आसान है, लेकिन ये आप देखें कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन उर्दू का जो पेपर है इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। उर्दू का जो पेपर है इसकी भरपूर तैयारी करनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। अब देखें कि एम ए उर्दू जो है इसमें अगर आप देखें तो एक तो उर्दू अदब की तारीख़ है, ये आ जाती है। दूसरे इसके अंदर जो शुअरा हैं, जदीद व कदीम शायरी है वो आ जाती है, गज़ल आ जाती है, कसीदा आ जाता है, मरसिया आ जाता है, मसनवी आ जाती है, मसनवी इक़साम आ जाती हैं, गज़ल गोई क्या है, मनकबत क्या है, सनाया व बदाया क्या है, और यहाँ गोई की तहरीक क्या है, रोमानवी तहरीक क्या है, अंजुमन तरक्की उर्दू अदब क्या है, और ये सारी जो तहरीकें हैं वो आ जाती हैं। और फिर उर्दू की जो हिस्ट्री है वो आ जाती है, और हिंद आरियाई ज़बान इसको क्यों कहा जाता है उर्दू को, और इसकी इब्तदा कहाँ से हुई है, और मौजूदा उर्दू हमारी क्या है, और कदीम हमारी उर्दू क्या थी, कदीम अल्फाज क्या थे, मौजूदा उर्दू में अल्फाज क्या हैं। तो नाजरीन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो लवाज़मात हैं, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उर्दू के जो शुअरा हैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो ये होते हैं कि जो शायर होता है उसका असल नाम क्या है और वो पैदा कहाँ पे हुआ था, तो उसको किसने क्या लक़ब दिया था, क्या ख़िताब दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर ये होता है कि बाद का एक शेर दे दिया जाता है कि ये किसका शेर है। और फिर ये होता है कि अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये भी होता है कि लोग जो हैं वो कुछ अशार जो हैं उनको समझते हैं कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, हालांकि वो किसी और के अशार होते हैं। तो वहाँ पे फिर इंसान का जो कंसेप्ट है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है, इंतशारी कैफियत पैदा हो जाती है।
वो कब पैदा होती है नाजरीन? वो तब पैदा होती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये इब्तदाइया है, इंट्रो है मेरा इस वीडियो के बारे में। फिर इसके बाद आप आंसर और क्वेश्चन मुलाहिजा करेंगे जो इस पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो लेकिन एक छोटी सी आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने इतना वर्क किया है और सिर्फ जो नाज़रीन सामीन आप देख रहे हैं, आप लोगों के मैंने फ़ायदे के लिए ये किया है, ताकि आपका फ़ायदा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो सिर्फ एक छोटी सी ये गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें और आपको फ़ायदा पहुंचता रहे और आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। तो इस वीडियो में जिन चीज़ों में मैंने फोकस किया है, वो सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ कि उर्दू जो है, जिस शख्स को उर्दू से लगाव है, जो उसके अपने अंदर क्रिएटिविटी है, ये चीज़ बड़ा काउंट करती है PPSC के इम्तिहान के अंदर। दूसरी बात यह है कि मेरी ये वीडियो देखने के साथ साथ आपने एक और काम करना है, या वीडियो आगे देखेंगे उससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको। वो ये काम है कि प्रीवियस पेपर्स जो हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रीवियस पेपर्स हैं, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन एक बात ये भी देखें ना कि प्रीवियस पेपर्स की आपको समझ तब आएगी ना जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उर्दू के। तो पहले आप भरपूर तरीके से आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस कंटेंट्स है, उस पर फोकस रखें। अच्छा, ये क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि सिलेबस कौन सा है, कौन कौन से हमें बुक लेनी चाहिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए। तो जनाब मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ठीक है, बुक्स आप लें, लेकिन आपकी असल बुक, आपका असल सरमाया, आपका ओरिजिनल असेट आपका अपना सिलेबस है। आपने जो मास्टर में सिलेबस पढ़ा है उस पे फोकस करें, आपने जो सीखा है उस पे फोकस करें, आपने जिन प्रोफेसर साहबान से चीज़ें नोट की हैं उन पे फोकस करें, और आपने जिन प्रोफेसर साहबान से सीखा है उनसे पूछें, उनसे रहनुमाई लें। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर हैं, प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर, ये एक बुक मिलेगी PPSC की, तो वो बाज़ार से मिलती है, उस पर आप देखें। तो जो उर्दू के पेपर्स हैं तो उन पे आप फोकस करें। और अब आप देखें ना, अब जो क्वेश्चन आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उर्दू के पेपर में आ जाएँ। हाँ, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स का मतलब ये होता है कि उस तरह का उनकी टेम्पो हो सकती है क्वेश्चंस की, उस तरह की तर्ज हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस तरह के सवाल आ भी सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ये याद रख लेना कि लोग इस तरह तैयारी करते हैं, प्रीवियस पेपर तैयार करते हैं, तो जो मुम्तहन होता है, जो इम्तिहान लेने वाला होता है, उसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो इस हवाले से बिल्कुल प्रीवियस पेपर पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि आपने टोटली डिपेंड करना है अपने सिलेबस पे। आपके जो सिलेबस कंटेंट है, आपके सिलेबस का जो कंटेंट्स है, आप उसको देखें। और सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि जब मास्टर डिग्री लोग करते हैं तो एक सिलेक्टिव कोर्स पढ़ लेते हैं, जब इम्तिहान के नज़दीक आकर वो नोट्स बने हुए होते हैं, उनको तुक्के लगा के और 2-4 सिलेक्टिव मुताला करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके सिलेबस के अंदर जो चीज़ें डिस्क्राइब हुई हैं, चाहे उनका तल्लुक़ नावल से है, चाहे उनका तल्लुक़ ड्रामा से है, चाहे अफसानवी नसर है, चाहे गैर अफसानवी नसर है, चाहे बलागनामा है, चाहे तनकीद है, चाहे शायरी है, चाहे शायरी की जो भी असनाफ़ हैं, तो कम अज़ कम आपको जो शुअरा हैं, ड्रामे के जो राइटर्स हैं, या पोइट्री लिखने वाले जो लोग हैं जो सिलेबस के अंदर हैं, कम अज़ कम आपको उनके बायोडेटे का पता होना चाहिए। जितने शुअरा आपने पढ़े हैं सिलेबस के अंदर, उनके बायोडेटे का पता हो, उनके असल नाम का पता हो, उनकी तारीख़ पैदाइश का पता हो, उनकी तसानीफ़ क्या हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने मैंने नोट की हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप फिर जब कोई भी किताब लेंगे बाज़ार से, तो फिर आप जस्ट उस किताब को देखेंगे तो आप पता चलता जाएगा कि इस सवाल का जो है ये जवाब है, इस तरह मैंने जवाब देना है। तो अब ये आगे जो वीडियो है, अगर आप ये वीडियो देखें और साथ ये नोट भी करते जाएं जो सवालों के जवाबात हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें से ज़रूर क्वेश्चन भी आएंगे, और दूसरा इस तर्ज के और क्वेश्चन आप तैयार कर लें।
اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو اگنور مت کرنا، یہ میں نے آپ کے فائدے کے لیے بتائی ہیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے جو میں نے بتایا ہے۔ تو ابھی سے آپ پریکٹس شروع کریں پی پی ایس سی کے ایگزامس کے لیے۔ جو لیکچرشپ اردو کا پیپر ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو محنت ہے، محنت شاقہ ہے، اس کو ضائع نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت جو ہے اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اب آپ دیکھیں گے جو میں نے ویڈیو تیار کی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس میں میں نے سوال دیے اور ان کے جواب۔ تو اب آپ دیکھیے ویڈیو، اگر آپ اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اب دیکھیں ویڈیو۔ سوال: سر سید کے اسلوب کی 3 بڑی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 سادگی، نمبر 2 بے تکلفی، نمبر 3 مدعا نویسی۔ سوال: سر سید کے رفقا میں کون کون سے ادیب شامل ہیں؟ جواب: مولانا شبلی، مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی اور محسن الملک۔ سوال: وہ کون سی شخصیت جو ان سے متاثر ہونے کے باوجود ان کے بعض تصورات سے بھی باغی ہے؟ جواب: مولانا شبلی۔ سوال: سر سید کی مجرد اقلیت پسندی کے خلاف کون سا ادارہ وجود میں آیا؟ جواب: ندوۃ العلماء، جس کے بانی مولانا شبلی تھے۔ سوال: دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی کون تھے؟ جواب: مولانا شبلی۔ سوال: کن تاریخی کتب کے توسیعی ایڈیشن سر سید نے شائع کیے؟ جواب: ابو الفضل کی آئین اکبری، تزک جہانگیری اور تاریخ فیروز شاہی، مصنف برنی۔ سوال: مولوی ذکاء اللہ کی کس تاریخی کتاب کا مقدمہ سر سید نے لکھا؟ جواب: تاریخ ہندوستان۔ سوال: علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجراء کب ہوا؟ جواب: 1866 میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ جواب: 1863 میں۔ سوال: سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ جواب: سائنسی تعلیم کو عام کرنا اور انگریزی کتابوں کے ترجمے چھاپنا۔ سوال: سر سید نے کلکتہ یونیورسٹی میں کون سا شعبہ کھولنے کی درخواست کی؟ جواب: اردو کا شعبہ۔ سوال: پنجاب میں کس انگریز نے سر سید کی تحریک کی مخالفت کی؟ جواب: اورینٹل کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر لائٹس نے۔ سوال: سر سید نثر کی کس صنف کے بانی تھے؟ جواب: مضمون، جسے انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ سوال: سر سید کے کن 2 ادیبوں سے زیادہ ریلیشن اور وہ متاثر تھے؟ جواب: بیکن اور ڈرائیڈن سے۔ سوال: تہذیب الاخلاق نے مردہ دل قوم میں زندہ دلی کی لہر پیدا کی، یہ کس ادیب کا قول ہے؟ جواب: مولانا حالی کا۔ سوال: علی گڑھ کی ساری اچھی روایات ایم اے او کالج کی عطا کردہ ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: آل احمد سرور کا۔ کا اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، کس کا قول ہے؟ جواب: ڈاکٹر محمد صادق کا۔ سوال: اردو نثر میں مرقع نگاری کا بانی کون ہے؟ جواب: محمد حسین آزاد۔ سوال: نیرنگ خیال میں اسلوب کا کون سا انداز ہے؟ جواب: تمثیلی انداز۔ سوال: نیرنگ خیال کے مضامین طبع زاد ہیں یا چربا؟ جواب: چربا۔ سوال: نیرنگ خیال میں کتنی تمثیلیں ہیں؟ جواب: 8۔ سوال: نیرنگ خیال میں کتنے مضامین ہیں؟ جواب: 13۔ سوال: کس نقاد نے آزاد کو طرح دار ادیب کہا ہے؟ جواب: حامد حسن قادری نے۔ سوال: کیا محمد حسین آزاد اردو کے سب سے بڑے مرصع نگار ہیں؟ جی ہاں۔ اس کی مندرجات کیا ہیں؟ جواب: سر سید کی تصنیفات اور کارناموں پر تبصرہ ہے۔ سوال: حیات جاوید کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ جواب: اس کی طوالت۔ سوال: مولانا حالی کی نثری تصانیف کے نام بتائیے۔ جواب: تریاق مسموم، میلاد شریف، علم طبقات الارض، مجالس النساء اور مقدمہ شعر و شاعری۔ سوال: مولانا حالی کو ان کی کس تصنیف پر حکومت کی طرف سے 400 روپیہ انعام ملا؟ جواب: مجالس النساء پر۔ سوال: حیات جاوید اور یادگار غالب معاصرین کی سوانح عمریہ ہیں؟ بالکل ٹھیک جواب ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سوال: سوانح نگاری میں
اولیت کا صحرا حالی کے سر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ حیات جاوید کی تحریر کا کام کب شروع ہوا؟ جواب 1894 میں۔ حیات جاوید کب مکمل ہوئی؟ 1901 میں۔ مولانا آزاد نے سب سے پہلے کون سا اخبار جاری کیا اور کب جاری کیا؟ جواب 1903 میں لسان الصدق کلکتہ سے جاری کیا۔ سوال: مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین کن رسالوں میں شائع ہوئے تھے؟ جواب: مخزن، احسن الاخبار اور خدنگ نظر میں۔ سوال: مولانا آزاد سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: بمبئی میں 1905 میں۔ سوال: مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کب اور کہاں سے جاری کیا؟ جواب: 1918 میں کلکتہ سے جاری کیا۔ سوال: مولانا ابوالکلام آزاد الندوہ کے سب ایڈیٹر رہے؟ جواب: صحیح۔ الہلال میں کس قسم کے مضامین شائع ہوتے تھے؟ جواب: دینی اور سیاسی۔ الہلال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ الہلال 7 ذہنم جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال: الہلال کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ جواب: جہازی سائز کے 1838 صفحات پر۔ رشید صدیقی کے ہم عصر مزاح نگار کون کون ہیں؟ جواب: عبدالعزیز فلک پیما، کرشن چند، کنہیا لال کپور، فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری اور چراغ حسن حسرت۔ سوال: رشید احمد نے علی گڑھ میں کب سے تدریسی فرائض کا آغاز کیا؟ جواب: 1921 سے۔ سوال: مزاحیہ کتابوں کے علاوہ رشید احمد صدیقی کی دیگر کتابیں کون کون سی ہیں؟ جواب: تاریخ یورپ کا اردو ترجمہ، نمبر 2 اردو زبان پر ایک سرسری نظر، نمبر 3 مقدمہ باقیات فانی، نمبر 4 اقبال اور نمبر 5 تنزیات و مضاحکات۔ سوال: رشید صدیقی برنارڈ شاء اور آسکر وائلڈ سے متاثر تھے؟ جواب: ٹھیک۔ سوال: رشید صدیقی نے غالب کی نظم و نثر، ترکیبیں اور استعارے اپنی تحریروں میں اکثر استعمال کیے ہیں؟ جواب: ٹھیک۔ رشید صدیقی ادب کے کن دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: کسی دبستان سے متعلق نہ تھے۔ سوال: رشید احمد صدیقی نے گنج ہائے گرا نمایاں میں شخصیت نگاری کے اعلیٰ نمونے پیش کیے؟ جواب: ٹھیک۔ ناظرین، اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں اردو کے بارے میں، اور تقریباً میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو انتہائی اہم سوالات ہیں اور ان کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ ایم سی کیوز میں انشاءاللہ ان میں سے آئیں گے، تو ان کو آپ ازبر کریں اور اس ویڈیو کو نظر انداز مت کیجیے۔ اس میں نے پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہیں آپ کو دے سکوں۔ تو سوال ہے کہ میر امن کا کون سا داستان شامل نصاب ہے؟ جواب: باغ و بہار۔ آگے سوال ہے فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ سوال ہے فسانہ آزاد کے مصنف کا نام بتائیں؟ جواب ہے رتن ناتھ سرشار۔ سوال ہے میرۃ العروس کس کا ناول ہے؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال ہے فردوس بری کے مصنف کا نام بتائیے؟ عبدالحلیم شرر ان کے مصنف کا نام ہے۔ اب ان چیزوں کو آگے بھی میں لے کے جا رہا ہوں، آگے بھی میں آپ کو یہ سوال بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی سوالات آپ سنیں گے ان کو اگر آپ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تو یہ آپ کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے گا اردو معلومات کا، اور اردو لیکچر اور اسپیشلسٹ کی تیاری کے لیے بالخصوص۔ سوال ہے جنت کی تلاش کس کی تصنیف ہے؟ جواب رحیم گل۔ سوال امراؤ جان ادا کے مصنف کا نام بتائیں؟ جواب مرزا ہادی رسوا۔ سوال آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے؟ جواب قرۃ العین حیدر۔ سوال سجاد حیدر جلدرم کے کون سے افسانے شامل نصاب ہیں؟ جواب خارستان و گلستان، ازدواج محبت، سودائے سنگین۔ سوال پریم چند کے کون سے افسانے شامل نصاب ہیں؟ کفن، سوا سیر گیہوں، زیور کا ڈبہ۔ جواب احمد ندیم قاسمی کے کون سے افسانے شامل کورس ہیں؟ کپاس کا پھول، گنڈاسا، الحمدللہ۔ سعادت حسن منٹو کے کون سے افسانے شامل نصاب ہیں؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ، نیا قانون، ممد بھائی۔
ڈرامہ انارکلی کس کی تخلیق ہے؟ امتیاز علی تاج کی تخلیق ہے ڈرامہ انارکلی۔ ناظرین، یہ ملے جلے کویسچنز جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ، اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے تاکہ آپ کو یہ ازبر ہو جائیں اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ اشفاق کا کون سا ڈرامہ نصاب میں شامل ہے؟ اشفاق احمد کے۔ جواب قرۃ العین۔ سوال سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ جواب میر حسن کی۔ سوال گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ دیا شنکر نسیم کی۔ سوال البم کس کی تصنیف ہے؟ جواب فارغ بخاری۔ سوال مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ جواب الطاف حسین حالی کی۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کی۔ سید عابد علی عابد کی کون سی کتاب شامل نصاب ہے؟ اصول انتقاد و ادبیات۔ ولی دکنی کے 2-3 اشعار سنائیں۔ جواب شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ شعراء کی عظیم شاعر کا تذکرہ ہے کس کی تصنیف؟ جواب میر تقی میر کی۔ اس میں 102 شعراء کا تذکرہ ہے۔ سوال نکات الشعراء کی سنہ تالیف کیا ہے، یعنی کس سن میں اس کو تالیف کیا گیا؟ جواب 1752 میں اس کو تالیف کیا گیا۔ سوال دریائے عشق کس کی مثنوی ہے؟ جواب میر تقی میر کی۔ سوال اردو کا شیخ سعدی کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب میر تقی میر۔ سوال خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب میر تقی میر۔ میر تقی میر نے کل کتنے مرثیے کہے؟ جواب 34۔ میر تقی میر نے کل کتنی مثنویاں تخلیق کیں؟ جواب 37۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کس شاعر کو وقت نگار قرار دیا؟ جواب میر تقی میر۔ سوال میر تقی میر کو اشر الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ جواب شیفتہ نے۔ سوال میر تقی میر نے کل کتنے دواوین چھوڑے ہیں؟ جواب 6۔ سوال یہ 6 دواوین کس نام سے یکجا کر دیے گئے ہیں؟ جواب کلیات میر۔ سوال میر کا ادبی معشوق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ولی دکنی کو۔ سوال واویلا مرد مرشد شاعراں کس شاعر کی تاریخ وفات نکلتی ہے؟ جواب میر کی۔ ولی دکنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1668 میں اورنگ آباد میں، اور وفات جو ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے ابہام پائے جاتے ہیں، لیکن 1707 میں ان کی وفات احمد آباد میں ہوئی، جو زیادہ تر کتب میں ملتا ہے۔ اور آگے ہے سوال ولی دکنی کے آباء و اجداد کا وطن کون سا تھا؟ ان کے آباء و اجداد کا وطن گجرات تھا۔ ان کا صحیح نام کیا تھا؟ ان کا صحیح نام ولی محمد تھا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے ولی اللہ اور محمد ولی اس کا نام لکھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تیری زلفاں کی طولانی کوں دیکھے مجھے لیل زمستاں یاد آوے، ولی دکنی کا بڑا ایک مشہور شعر ہے۔ اور سوال ہے کہ ولی دکنی نے کل کتنی غزلیں لکھی تھیں؟ جواب 456 غزلیں۔ ولی دکنی نے کل کتنی رباعیاں لکھیں؟ جواب 26۔ ولی دکنی نے کل کتنی مثنویاں لکھیں؟ جواب 2۔ ولی دکنی نے کل کتنے قصائد لکھے؟ جواب 6۔ اردو کا پہلا اسلوب پرست شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کے دیوان کا باقاعدہ تعین کر کے سب سے پہلے کس نے شائع کیا؟ کارساد تامی نے 1834 میں۔ اردو کا چاثر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ولی دکنی کو۔ اور سوال خواجہ میر درد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1720 اور 19 بھی ہے کہ دہلی میں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چوسر جیفری چوسر انگلش کا ایک
مشہور شاعر ہے۔ تو اردو کا چاصر کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی؟ 1877 میں۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کب قرار دیا گیا؟ جواب 1954 میں۔ برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کب قرار دیا گیا؟ جواب 1832 میں۔ تاریخ ادب اردو سب سے پہلے کس زبان میں لکھی؟ جواب انگریزی۔ لفظ چائے کس زبان سے اردو میں آیا؟ اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور یہ کافی لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ چائے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر ٹینن اور تھین دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو ہمارے اعصاب کو ایکٹیو کرتے ہیں، فعال کرتے ہیں اور مستعد بناتے ہیں۔ ایک دم انسان جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو لفظ چائے کس زبان سے اردو میں آیا؟ جواب چینی زبان سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے چین سے ہمارا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، ہمارے ملک چین اور پاکستان کی بڑی گہری دوستی ہے۔ سوال، لفظ آئین جو اردو میں مشتمل ہے کس زبان کا ہے؟ جواب فارسی۔ یہ بھی ایک معلومات بھی ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ محقق کون ہے؟ حافظ محمود شیرانی۔ یہ سوال ایم سی کیوز پی پی ایس سی کے امتحان میں متوقع ہے۔ ترقی پسند انجمن کب قائم ہوئی؟ اپریل 1936 میں۔ پاکستان میں ادبی رسائل کی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ جواب ڈاکٹر انور سدید کی۔ سوال، کاروان حجاز کس کا سفر نامہ ہے؟ جواب مہر القادری کا۔ سوال، مہر القادری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب منظور حسین۔ سوال، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کے وقت پہلا افسانہ کیا تھا؟ جواب طلامی۔ سوال، ہمایوں نامہ شہنشاہ بابر کی بیٹی کی تصنیف ہے، نام بتائیے۔ گلبدن بیگم۔ محاسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ جواب ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کی۔ سوال، ارشاد السلاطین، ہدایت السلاطین کس کی کتابیں ہیں جن پر واجد علی شاہ نے الفاظ بھی دیا تھا؟ جواب امیر مینائی۔ نور تجلی، ابر کرم، شام ابد، حج ازل مسمیوں کے نام کس کے ہیں؟ امیر مینائی کے۔ سوال، جنون اور بادیاں کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ضمیر جعفری۔ سوال، مجموعہ نفر ایک تذکرہ ہے، کس کا ہے؟ جواب قدرت اللہ قاسم۔ سوال، انشائیوں کا مجموعہ چاہ خنداں کس کی تصنیف ہے؟ جواب ڈاکٹر یونس بٹ۔ سوال، دکن میں اردو کس نقاد کی تحقیقی کتاب ہے؟ جواب نصیر الدین ہاشمی۔ سوال، عکس برزخ فساد کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب امجد اسلام امجد۔ سوال، خزاں کے آخری دن کس کی کلیات ہے جس میں دن کے 4 مجموعے ہیں؟ جواب امجد اسلام امجد۔ سوال، دشمنوں کے درمیان شام۔ جواب منیر نیازی۔ سوال، جنگل میں دھنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جنگل میں دھنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ منیر نیازی۔ سوال، ایک دعا جو میں بھول گیا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ منیر نیازی۔ اس بے وفا شہر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جواب منیر نیازی۔ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب میر غلام حسین حسن۔ سوال، میر انیس کا اصل نام؟ جواب میرزا دبیر علی انیس۔ سوال، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام؟ جواب ولی محمد۔ منشی پریم چند کا اصل نام؟ جواب دھمپت رائے۔ مرزا ادیب کا اصل نام؟ دلاور علی۔ پطرس بخاری کا اصل نام؟ سید احمد شاہ۔ ابن انشا کا اصل نام؟ بشیر محمد خان۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام؟ شبیر حسن خان۔ اور ناظرین، جتنے بھی ادیب، شعراء، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، نثر نگار، غیر افسانی نثر کے جتنے رائٹرز ہیں ان کے اصل نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اور اس کا ویڈیو کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان چیزوں پہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ ایم سی کیوز جو آنے ہیں
وہ اس طرح کے کویسچنز ہونے ہیں اور ان کویسچن میں بھی انشاءاللہ آئیں گے، تو اس حوالے سے بھرپور تیاری جو ہے وہ آپ کریں۔ اب میں مزید آگے سوال آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سوال، ضمیر جعفری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، سید ضمیر شاہ۔ سوال، محسن کاکوروی کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد حسن۔ سوال، مجید امجد کا اصل نام کیا ہے؟ عبد المجید۔ سوال، فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوفتی سہائے۔ سوال، مرزا دبیر کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، مرزا سلامت علی۔ سوال، حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، سید فضل الحسن۔ میر کا اصل نام کیا ہے؟ میر محمد تقی۔ نذیر شیخ کا اصل نام کیا ہے؟ نذیر احمد شیخ۔ احمد فراز کا اصل نام کیا ہے؟ سید احمد شاہ۔ احسان دانش کا اصل نام کیا ہے؟ احسان الحق۔ سید سلیمان ندوی۔ یہ جتنے بھی نام ہیں ان کو آپ ازبر کر لیں اور یہ متوقع ہیں امتحان میں۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ جواب، ہند یورپی۔ سوال، امیر اللغات کس کی لغت ہے؟ جواب، امیر مینائی کی۔ سوال، مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ گلشن بے خار کا سن تصنیف کیا ہے؟ جواب، 1835۔ سوال، سخندان فارس کس کی تحریر ہے؟ جواب، محمد حسین آزاد۔ سوال، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام کیا تھا؟ جواب، ڈاکٹر گلکرائسٹ۔ باغ و بہار کس نے لکھی؟ میر امن دہلوی نے۔ باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ نو طرز مرصع کا۔ اور نو طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ میر عطا حسین کی۔ طوطا کہانی کس کی تصنیف داستان ہے؟ حیدر بخش حیدری کی۔ اردو کا پہلا تاریخی ناول نگار کون ہے؟ عبد الحلیم شرر۔ اب ایم اے اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے پی پی ایس سی لیکچرشپ کا امتحان دینا ہے، ان کے لیے جو اہم سوالات ہیں اور جو امتحان میں متوقع ہیں، تو ان کا ازبر ہونا اور یاد ہونا انشاءاللہ فائدہ دے گا اور اچھے نمبر آئیں گے، گڈ مارکس گین کر سکیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو یہ سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب رس کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، اسد اللہ وجہی کا شعر ہے، اسم اسد اللہ وجہی است تخلص، آرائش و کانچے بازار کلام است۔ دوسرا سوال ہے، سب رس کا ماخذ کون سی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے فتحی نیشا پوری کی دستور عشاق یعنی حسن و دل۔ یہ کتاب جو ہے سب رس کا ماخذ ہے۔ تیسرا سوال ہے، سب رس پر مثبوت مقدمہ کس نے لکھا؟ جواب ہے بابائے اردو مولوی عبد الحق نے۔ اس سے آگے سوال ہے، سب رس کے ماخذ اور مثالات کے مصنف کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے عزیز احمد۔ تو ناظرین، یہ جو سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں امتحانی حوالے سے، اور ایم سی کیوز ٹائپ پیپر جو ہوگا پی پی ایس سی کا، اس میں ان چیزوں کا یاد ہونا امیدوار کے لیے آسانی پیدا کرے گا اگر اس کی تیاری ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں اب آگے بھی میں بتانے جا رہا ہوں، جو کوسچنز آ رہے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ سب رس میں عشق کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ سوال دوبارہ سنیے، سب رس میں عشق کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ جواب،
3 نمبر 1 عشق سلامتی، نمبر 2 عشق ہلاکتی اور نمبر 3 عشق ملامتی۔ سوال ہے سب رس کی ہیروئن حسن کے باپ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حسن کے باپ کا نام عشق ہے۔ سوال ہے سب رس نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہے صوفیانہ تمثیل سے۔ سوال ہے سب رس کی نثر کیسی ہے؟ جواب ہے مسجع اور مکفع۔ سوال ہے نثر کی کس کتاب کو دکنی نثر کا شاہکار کہا جاتا ہے؟ جواب سب رس کو۔ سوال علم بدیع کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 2 ثنائے لفظی و ثنائے معنوی۔ سوال مرصع نثر کسے کہتے ہیں؟ جواب جب عبارت میں ہم قافیہ اور ہم وزن جملے استعمال کیے جائیں۔ سوال آرائش محفل کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواب حیدر بخش حیدری۔ سوال داستان امیر حمزہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب خلیل خان اشک کی۔ سوال رانی کیتکی کا مصنف کون ہے؟ جواب انشاءاللہ خان انشاء۔ سوال سب رس کے کون کون سے کردار باہم برسر پیکار رہے؟ جواب حسن و عشق و عقل و دل۔ سوال سب رس کی تصنیف کا شرف ہندوستان کے کس خطے کو حاصل ہے؟ سوال دوبارہ ملاحظہ کیجیے، سب رس کی تصنیف کا شرف ہندوستان کے کس خطے کو حاصل ہے؟ جواب جنوبی ہند کو۔ سوال علی گری کے عناصر کون کون سے ہیں؟ جواب علی گری کے عناصر وہی ہیں جو قصے میں ہوتے ہیں، یعنی پلاٹ، کردار، ماحول اور منظر نگاری وغیرہ۔ سوال علی گری کے اسلوب کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب اس سے اخلاقی یا مذہبی اصول یا نظریے کی ترویج اور تشریح کی جاتی ہے۔ سوال علی گری کی بنیاد کیا ہے؟ جواب تجسیم کاری یعنی پرسونیفیکیشن۔ سوال علی گری کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں؟ جواب خواب کی صورت، خیال کی صورت، نمبر 3 بیانیہ۔ سوال وجہ کے ہم عصر چند شعراء اور ادیبوں کے نام بتائیے۔ جواب غواصی جس کی مثنویاں سیف الملوک، طوطی نامی اور بدیع الجمال ہے۔ سوال اردو مثنوی کی ابتدا برصغیر کے کس خطے سے ہوئی؟ جواب دکن سے۔ سوال غالب نے خطوط نویسی کب شروع کی؟ جواب غالب نے 1848 میں خطوط نویسی شروع کی۔ دیوان غالب کے مستند ماخذ کیا ہیں؟ جواب خطوط غالب۔ سوال مرزا غالب کے بھائی کا نام لکھیے جو دیوانہ تھا۔ جواب مرزا یوسف۔ مرزا غالب کی پیدائش خطوط کے حوالے سے۔ جواب 1212 میں آگرہ میں۔ سوال مرزا غالب کی شادی خطوط کے غالب کے حوالے سے کب ہوئی؟ جواب 13 سال کی عمر میں نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے۔ سوال مرزا غالب کے ہاں کتنی اولادیں ہوئیں؟ 7 بچے ہوئے اور کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ سوال مرزا غالب کے خطوط میں کہاں کہاں کے سفر نامے ہیں؟ جواب کلکتہ، رامپور اور میرٹھ۔ سوال غالب کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب تیموری ترک تھے۔ سوال غالب کی اردو خطوط کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب اردو معلیٰ۔ سوال اردو معلیٰ کے مکتوب الہ کون ہیں؟ جواب مرزا غالب کی شاگرد اور دوست۔ سوال میلہ رام کی ذکر غالب کا ماخذ کیا ہے؟ جواب میلہ رام نے خطوط غالب کی مدد سے۔ سوال غالب کی کتاب دستمبو کا موضوع کیا ہے؟ جواب 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات۔ سوال آثار السنادید کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب سر سید احمد خان۔ سوال مکاتیب غالب کا مقدمہ کس نے لکھا؟ جواب مولانا ارشی رام پوری نے۔ سوال اردو معلیٰ کا دیباچہ کس نے تحریر کیا؟ جواب میر مہدی مجروح نے۔ سوال خطوط غالب میں اردو کی کون سی اصناف کی نشاندہی ہوتی ہے؟ جواب اردو ادب کی جملہ اصناف مثلاً داستان، افسانہ، ڈرامہ، آپ بیتی، انشائیہ اور پرطاز۔
سوال: حیات جاوید سر سید کی یک رخی تصویر ہے، یک رخوی، یک رخ ہو جس میں ایک رخ ہو، کس کا قول ہے؟ جواب: مولانا شبلی کا۔ سوال: حیات جاوید مدلل مداحی ہے، کس کا قول ہے؟ جواب: مولانا شبلی کا۔ سوال: حیات جاوید کو کتاب المناقب سمجھتا ہوں میں، کس کا قول ہے؟ جواب: مولانا شبلی کا۔ سوال: سر سید احمد خان کی تصنیفی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ جواب: 1838 کے قریب۔ سوال: اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری کون سی ہے؟ جواب: سیرت فریدیہ ہے جسے سر سید نے لکھا ہے۔ سوال: ہماری زبان میں یہ اعلیٰ اور مکمل نمونہ سوانح عمری کا ہے، یہ کس نکات کا قول ہے؟ جواب: مولانا عبد الرحمن کا۔ سوال: حیات جاوید کی تدوین میں کس مصنف کے مسودے سے استفادہ کیا گیا؟ جواب: مولانا سراج الدین کے مسودہ سے۔ سوال: حیات جاوید لکھتے وقت خالی نے کن کن ذرائع سے استفادہ کیا؟ جواب: کرنل گرہم بیل منشی سراج الدین کے مسودے کے علاوہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے مسودے سے استفادہ حاصل کیا۔ مولانا آزاد نے سب سے پہلے کون سا اخبار جاری کیا اور کب جاری کیا؟ جواب: 1903 میں لسان الصدق کلکتہ سے جاری کیا۔ سوال: مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین کن رسالوں میں شائع ہوئے تھے؟ جواب: مخزن، احسن الاخبار اور خدنگ نظر۔ سوال: مولانا آزاد کی آزاد سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: بمبئی میں 1905 میں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، کتنا ہی وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ ناظرین، پہلے شعر میں بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی ذکی، فہیم و فطین کیوں نہ ہو، کتنے ہی فہم و ادراک کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو ایک دانشور کیوں نہ سمجھتا ہو، کتنا ہی اس نے عقل و دانش کے گھوڑے کیوں نہ دوڑائے ہوں، لیکن جب اس کو اللہ کی یاد عیش و عشرت کے اندر بھول جائے اور خوف کے اندر تیش جو ہے، خوف خدا جو ہے تیش کے اندر بھول جائے، تو پھر اس کا وہ فہم جو ہے کسی کام کا نہیں ہے، وہ صرف ایک مٹی کا بت ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر کا انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اس کا باطن جو ہے وہ سیاہ ہے۔ تو انسان صحیح معنوں میں انسان تب بنتا ہے جب اس کو اللہ کی یاد بھی نہ بھولے عیش کے اندر، اور تیش کے اندر خوف خدا بھی نہ بھولے۔ تو اب اگلا شعر ہے کہ قلندر کی یہ بات مجھے پانی پانی کر گئی، یعنی کہ قلندر وہ ہوتا ہے، حافظ برخوردار سچار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایہو مینی قلندر دے جو جانے حال اندر دے۔ تو قلندر ہوتا ہی وہی ہے جو اندر کی روحانیت کی، جو اندر کی باتیں ہیں، دل کی باتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے اذن اور اطاعت سے یہ سارا کچھ میسر ہوتا ہے، اللہ کے قرب کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت جو ہے وہ معجزن ہوتی ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت جو کہ وہ اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے توحید کے اندر، تو اس لیے وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا۔ تو قلندر کی بات جو نصیحت یہی ہے کہ انسان کو اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ لین سیدھی کرنی چاہیے۔ قصیدہ۔ اب آتے ہیں قصیدہ کیا ہوتا ہے۔ قصیدہ اردو کی چند اہم اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ شعراء ہوتے تھے جو بادشاہوں کے قصائد پڑھتے تھے، ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، اور پھر وہ جو استغفر اللہ معاذ اللہ کفار ہوتے تھے، مسلمانوں کے خلاف بڑے غلط قسم کی کوئی اور غلط جو ہے وہ چیزوں سے کام لیتے تھے، تضحیق کرتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایسے بھی پھر مسلمان آئے کہ جنہوں نے کفار کے خلاف جو ہے وہ قصیدے پڑھے، اور اسلام جو ہے اس کا جو جذبہ ہے ان کے اندر اس کو اجاگر کیا۔ تو قصیدہ اردو کی چند اہم اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اسے موضوع اور حیت کے حوالے سے انفرادیت حاصل ہے، یعنی اس کا موضوع الگ تھلگ ہے اور اس کو انفرادیت حاصل ہے۔ قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ غزل جیسی صنف ہمیشہ بار بار اسی سے جنم لیتی ہے۔ اس کی حیت آج بھی غزل کی حیت سے مشابہ ہے۔ قصیدے کا پرشکوہ اسلوب
اور بلند آہنگ انداز اسے باقی اصناف میں نمایاں کرتا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے نجم الغنی رام پوری لکھتے ہیں، قصیدہ اصطلاح میں ان اشعار کا نام ہے جن میں کسی کی مدح یا حجو بیان کی جاتی ہے، یا وعظ و نصیحت، پند و مواعظت، یا تعریف بہار یا شکایت روزگار وغیرہ کے مضامین درج ہوتے ہیں۔ وہ اشعار معانی دقیق، ثنایا و بدایع، لفظی و معنوی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ قصیدہ جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے اور قصیدے کے وہ معنی ہیں کہ جن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قصیدہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے اچھے لفظوں میں، یا پھر حجو گوئی پہ کسی کو مجبور کیا جائے، جیسا کہ بادشاہوں کے شاہی دربار میں شعراء کرام انعام اکرام کے لالچ اور حرص میں کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے کہنے پہ اشعار پڑھتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ان کے تخت شاہی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے۔ تو اس طرح کے جو لوگ گزرے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ قصیدہ جو ہے قصیدے سے کام لیتے تھے، یا پھر بادشاہوں کے دشمنوں کے خلاف حج سے کام لیتے تھے۔ سامعین، اب آتے ہیں ریختہ کیا ہوتی ہے۔ اردو میں ریختہ خالص ہندوستانی صنف سخن ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے کوئی میر بھی تھا۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا۔ ریختہ اردو کا پرانا نام بھی یہاں کچھ کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ریختہ تھا۔ اس شعری اسلوب میں عورتوں کی گفتگو، ان کی نفسیات، حتیٰ کہ ان کے بول چال کے انداز کو بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا بول چال کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سائنٹیفک حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی وہ پچ جو ہے آواز کی، وہ غالباً زیادہ ہوتی ہے، تو وہ شریلنگ آواز ہوتی ہے اس طرح کا، یا پھر کم ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے سائنٹیفک حوالے سے۔ جو سائنس والے لوگ ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ دور زوال کی نشانی ہے اور اردو شاعری کے سوکیانہ رجحانات کی علمبردار ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں بالعموم اور لکھنوی تہذیب میں بالخصوص زنانہ پن پیدا ہو چکا تھا۔ عورت کجرویانہ انداز سے ہند کے شاعروں اور صورت گروں کے اعصاب پر سوار تھی۔ دریائے لطافت میں شعری بحروں کو زنانہ بنانے کی کوشش، واجد علی شاہ کے حکم سے ترتیب دی جانے والی زنانہ فوج اور لکھنوی مردوں کا پھوڑ بیویوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے طوائفوں کے ہاں پناہ لینا اس امر کا گواہ ہے کہ اب عورتوں ہی کی طرف سے اظہار محبت کی ابتدا کی ہوگی۔ ایسے معاشرے میں ریختہ جیسی صنف کا پیدا ہونا تعجب کا باعث نہیں۔ ریختہ چونکہ مردوں کی طرف سے شاعری میں گفتگو کرنے کے عمل کا نام تھا، اسی مناسبت سے جب اردو شعراء نے عورتوں کے جذبات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا تو ریختہ کی اصطلاح وجود میں آئی۔ بقول شمیم احمد، اردو کے لفظ ریختہ کے استعمال کی مناسبت سے وہ اردو غزلیں جو عورتوں کی زبان، عورتوں کے الفاظ، عورتوں کے لب و لہجے، عورتوں کی آپس میں گفتگو اور عورتوں کی طرف سے خطاب کے انداز میں کہی گئیں، انہیں اصطلاح ریختہ کہا گیا، اور یوں بجا طور پر یہ شعری اصطلاح ریختہ کی تانیث ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریختہ دراصل مختلف زاویہ ہے نظر سے ایک ایسی چیز تھی جس میں عورتوں کی زنانہ پن بھی شامل تھا، اور اس دور کے اس معاشرے کے جو لوگ تھے ان کی ذہنی عکاسی اور عورتوں کے بارے میں ان کے ذہنی خیالات جو ہیں، اس میں اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں عورتوں کے حوالے سے ذہنی خیالات کیا رکھتے تھے اور ذہنی تشریحات ان کی کیا تھیں اور ذہنی لگاؤ کیا تھا، عورت کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے تھے اور عورت کے بارے میں ان کی کیا تہذیب تھی، اور گفتگو
جو شاعری کی ہے مردوں کی طرف سے عورتوں کے حوالے سے شاعری میں جو گفتگو ہے اس کو ریختہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو لب و لہجے کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہے، اور جیسا کہ لوگ جو تھے جدت پسندی والے لوگ وہ پھوڑ بیویوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو طوائفوں کے ہاں پناہ لیتے تھے، جو کہ کبھی فعل ہے یقیناً اور غلط فعل ہے، لیکن چونکہ اس ادب میں اس بات کی جو ہے وہ کھل کر عکاسی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی ذہنیت اور ان کے سوچنے کا انداز اور ان کا انداز تکلم شاعری کے ذریعے جو آگے کنوے ہوتا تھا میسج معاشرے میں، تو وہ کیا تھا۔ تو ریختہ جو ہے اس چیز کو اصل میں کہتے ہیں، تو یہ کنسیپٹ آپ کلیئر کریں، ریختہ کا یہی کنسیپٹ ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں افسانہ کی طرف کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے سلیبس کا یہ چیز بھی حصہ ہے، جزو ہے، ایسی نثری قصہ جس میں زندگی کے صرف ایک پہلو کی عکاسی کی گئی ہو، جس میں وحدت تاثر موجود ہو اور جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، اسے افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، مکالمہ نگاری، کردار نگاری، وحدت تاثر، تجسس و جستجو وغیرہ شامل ہیں۔ اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ افسانہ جو ہے وہ ایک پوری کہانی جو ہے، یوں سمجھ لیں ایک پورا پلاٹ ہے، اور اس کے اندر مکالمہ اور کردار دونوں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک تلخیص ہے کسی ڈرامے یا پوری کہانی کی جو قسط وار ہو، اس کی تلخیص ہے، اس کا نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ ہے جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی افسانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک ایسی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، ایک ایسی فنی مہارت استعمال کی جاتی ہے کہ پلاٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اس کہانی کا، مکالمہ نگاری بھی آ جاتی ہے، مکالمہ کیا چل رہا ہوتا ہے، آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے، جو کردار ہیں، جو کریکٹرز ہیں ان کے درمیان، اور پھر کردار نگاری اس میں اہمیت رکھتی ہے۔ تو اصل میں یہ بھی معاشرتی عکاسی کی ایک ادبی فنی صورت ہے، اور وحدت تاثر اس میں ایک تاثر پایا جاتا ہے، ایک واحد تاثر پایا جاتا ہے، اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ یعنی افسانہ معاشرے کی کسی بھی خوبی یا خامی کے اوپر جو ہے روشنی ڈالتا ہے، یعنی ایک چیز کو لے کر چلا جاتا ہے اور ایک ہی نشست میں پڑھی جانے والی یہ چیز ہے۔ اور تجسس اس کے اندر جو آپ آگے اس کو پڑھتے جاتے ہیں افسانے کو، جو آپ آگے چلتے جاتے ہیں افسانے کے اندر، آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا۔ یعنی جو قاری ہے وہ اپنے آپ کو محو کر لیتا ہے نتائج کے سلسلے میں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے جستجو کو خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں، اب اس کی نظر کہاں ٹھہرتی آگے جا کے۔ تو جستجو سے جستجو مزید اس کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو افسانہ نگاری جتنی پرکشش ہوگی اتنا ہی افسانہ نگار جو ہے اس کی اہمیت دوبالا ہوگی، اس کی شہرت کو چار چاند لگے گے، اس کے اندر جستجو کا جذبہ جو ہے وہ مجزن ہوگا۔ تو یہ افسانہ ہے۔ اب آتے ہیں ڈرامہ۔ ڈرامہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامہ، ویسے آپ ٹیلی ویژن پہ بھی ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قسط وار یہ ہوتا ہے، ایپیسوڈ وائز ہوتا ہے۔ ڈرامے کا تصور قدیم یونان سے وابستہ ہے، گریک کنسیپٹ، گریک ٹائمولوجی ہے اس کی۔ ڈرامے کا لفظ یونانی زبان سے بنا ہے جس کے معنی ہے تمثیل، ٹانک یا سوانگ کہ ڈرامے میں کسی کا چربہ بھی اتارا جاتا ہے، پیروڈی بھی کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ پیروڈی معاشرے کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر ہونے والی خوبیوں اور خامیاں اور خرابیاں جو ہیں ان کو پیروڈی کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ کر کے دکھانا، شو کرنا، ڈرامے سے انسان کی دلچسپی فطری ہے، فطری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، فطرت کے عناصر جو ہیں اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے کی جامع تعریف کرنا مشکل ہے۔ ایک مغربی ناقد ہڈسن کے الفاظ میں ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت، عمل اور تقریر مکالمے کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ اردو میں ڈرامے کے ایک ممتاز نکات۔ ڈاکٹر محمد سلیم قریشی کا خیال ہے کہ ڈرامہ اسٹیج پر فطرت کی نقالی کا ایسا فن ہے جس میں اداکاروں کے ذریعے زندگی کے غیر معمولی
اور غیر متوقع حالات کے عمل میں قوت ارادی کا مظاہرہ تماشائیوں کے روبرو ایک معین وقت اور مخصوص انداز میں کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قوت ارادی اور تماشائیوں کے روبرو۔ مختصر یوں سمجھیے کہ ڈرامہ وہ کہانی ہے جو مختلف کردار اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ناول۔ ناول کیا ہے؟ ناول کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ناولز پڑھے بھی ہوں گے، نویلا سے بھی یہ لفظ نکلا ہے۔ اور ناول جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ ناول آپ نے ڈھیر سارے پڑھے ہوں گے، ناول کے بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں، اور مختلف قسم کے ناول آپ کو ملتے ہیں انگلش اور اردو دونوں میں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی ہے انوکھا، نرالا اور عجیب۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسان زندگی ہو اور ناول نگاری زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات و مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کر دے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ ناول میں کہانی بھی ہوتی ہے، پلاٹ بھی ہوتا ہے، کردار بھی ہوتا ہے، انداز نظر بھی ہوتا ہے، زبان و بیان بھی ہوتا ہے، اور منظر نگاری بھی ہوتی ہے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ ناول میں کہانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پلاٹ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کردار بھی ہوتا ہے، انداز نظر، نظر کا انداز اور زبان و بیان اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور جو منظر کشی ہے کسی چیز کی، اگر دیہات کے بارے میں ناول ہے تو دیہات کی منظر کشی کرنا، ایسے کہ بالکل آنکھوں کے سامنے وہی منظر تیرنے لگے، وہی خد و خال، وہی منظر من و ان ذہن میں بھی گردش کرے، نگاہوں کے سامنے بھی اس کے خیالات آ جائیں، منظر نگاری اس کو کہتے ہیں۔ اور منظر نگاری یاد رکھیں ایک مرکز نگاری کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی منظر نگاری کو پیش کرنے میں زبان و بیان جو ہے دوسری بات، منظر نگاری کو پیش کرنے کے لیے زبان و بیان اچھی شفتہ اور شائستہ زبان کا استعمال اور اخلاقی زبان کا استعمال، اور اس علاقے اور اس معاشرت یا اس معاشرے کے متعلقہ زبان کا استعمال ناول کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کردار۔ جو کردار ہوتا ہے ناول کے اندر، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ کردار کس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کردار کو ایک ایسا بہادر ہونا چاہیے، اس کردار کو دلیر ہونا چاہیے، اس کردار کو بڑے حوصلے والا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پلاٹ جو ہے اس کا بہت بہترین ہونا چاہیے، اور کہانی جو ہے ناول کی وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ایک دلربا منظر جو ہے وہ پیش کرے۔ تو ایسا ناول جو ہے یقیناً عوام کے دلوں میں گھر کرے گا، اور عوام جو ہے ایسے ناول کو زیادہ پڑھیں گے، اس کے ریڈرز زیادہ ہوں گے۔ جب اس کے ریڈرز زیادہ ہوں گے تو اس کی معاشرے پہ گہری چھاپ ہوگی، اور پھر وہ جو لکھنے والا رائٹر ہے اس ناول کا، تو اس کو لوگ جو ہے وہ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے۔ ناظرین، سوال ہے، شاعر کی راتیں کس مشہور شاعر کی تصنیف ہے؟ شاعر کی راتیں کس مشہور شاعر کی تصنیف ہے؟ جواب ہے جوش ملیح آبادی، اور ان کا تخلص وصل بل گرامی بھی تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ سوال ہے، نقش و نگار کے مصنف بتائیں۔ تو نقش و نگار کے مصنف ہیں جوش ملیح آبادی۔ سوال ہے، جنون و بادباں کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہے ضمیر جعفری کا۔ اور سوال ہے، بیوہ، بازار حسن کس کے ناول ہیں؟ جواب ہے پریم چند کے۔ سوال ہے، میدان عمل، گودان، مرد مجاہد کس کے ناول ہیں؟ جواب ہے پریم چند۔ سوال ہے،
خواب ہستی یاسمین کس کے ناول ہیں؟ جواب ہے مرزا محمد سعید۔ سوال ہے طبقات الشعراء تذکرہ ہے، مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے کریم الدین۔ سوال ہے لاجونتی لبی لڑکی کس کے افسانے ہیں؟ جواب راجندر سنگھ بیدی۔ سوال ہے اصول انتقاد ادبیات کس کی کتاب ہے؟ اصول انتقاد ادبیات کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے سید عابد علی عابد۔ سوال پاکستان میں اردو ادب سال بہ سال کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے سلیم اختر۔ سوال جوش کا نفسیاتی مطالعہ، شعور اور لاشعور کا شاعر غالب، اس کا جواب ہے سلیم اختر۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک کس نقاد کی تصنیف ہے؟ سلیم اختر۔ کانچ کی عورتیں افسانوی مجموعہ ہے ایران میں اقبال شناسی کی روایت، یہ ان دونوں کتابوں کا مصنف سلیم اختر۔ آگے کروٹ کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ جواب سعادت حسن منٹو۔ ناول نگاری کا عبادت بریلوی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب قدرت اللہ شہاب۔ شوکت تھانوی نے اپنے کون سا ناول ایک رات میں تحریر کیا؟ بیوی۔ ایک ہی رات میں اس نے تحریر کیا شوکت تھانوی نے اپنا ناول۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچنز اور آنسرز میں نے بتائے ہیں یہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہیں پی پی ایس سی ایگزامز میں۔